नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। आयत जो सूरह यूनुस की हैं उसमें जो मज़मून चल रहा है वो वही है कि जिसमें कि अल्लाह ताला मुशरिकीन की जो इतराज़ात थे और जिस तरह से वो अल्लाह के साथ उन्होंने दूसरे माबूद बनाए हुए थे, अल्लाह के साथ शरीक किया हुआ था, तो अल्लाह पाक उनकी उन हरकतों के ऊपर उनको सरजनिश भी कर रहे हैं और उनके इतराज़ात का जवाब भी दिया जा रहा है। तो आगे जो है वो जो आयत है वो भी उसी से रिलेटेड है। कुल कह दीजिए मैं यर्ज़ुकुकुम, कौन रिज़्क़ देता है तुमको, मिनस समाई वल अर्दी, आसमान से और ज़मीन से, अम्मन यमलिकु, या कौन मालिक हो सकता है, अस्समा वल अब्सार, समात का और बसारत का, निगाहों का, वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यता मिनल हय्य, और कौन है निकालता जिंदा को मुर्दा से और निकालता है मुर्दा को जिंदा से, वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन तदबीर करता है काम की, फसयक़ूलून अल्लाह, तो अनकरीब वो कहेंगे अल्लाह ताला। फ़कुल, तो कह दीजिए, अफला तत्तकून, क्या भला नहीं तुम तकवा करते, क्या भला नहीं तुम डरते। तकवा जो है वो मैं जो नए हैं उनकी वजह से कुछ अल्फाज को एक्सप्लेन दोबारा करूँगी ताकि जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको भी एक रिवाइज भी हो जाए, नए जो लोग हैं उनको पता भी चल जाए कि तकवा क्या है। एक्चुअली तकवा के कई मतलब हैं। तकवा का मतलब परहेजगारी भी है, तकवा का मतलब खौफ है, खौफ का यानी अल्लाह के खौफ से, गुनाहों से बचना, ये है तकवा। तो तकवा की किसी ने मिसाल पूछी थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, तो उन्होंने इसकी वजाहत की थी कि तकवा ये है कि जैसे कोई मलमल की एक चादर ओढ़ के कांटों भरी झाड़ियों के बीच में से निकले और इस तरह निकले कि उसकी चादर जो है वो कांटों में ना उलझे, तो ये है तकवा। यानी गुनाहों की हर तरफ से उस इंसान को जो है वो दावत दी जा रही हो, ऐसा माहौल हो कि जिसमें तरह तरह की अय्याशियों और मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाहों की तरगीब दी जा रही है, लोग कर रहे हैं और आपको भी बुला रहे हैं, लेकिन आपको उसमें से बच के निकलना जो है वो उसको तकवा कहा जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कौन है ऐसा। असल में बात ये थी कि जो मुशरिकीन थे ना मक्का के, वो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ देवी देवताओं की ही पूजा करते थे। जैसा कि आप आजकल के मज़ाहिब में भी देखिए कि जो हिंदुओं का मज़हब है जो बुतों को पूजते हैं, या जो ईसाई हैं अब वो भी उनके मज़हब में भी वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात थी उसको छोड़कर उन्होंने जो गुमराही का एक अक़ीदा अपना लिया है, या और दीगर मज़ाहिब जो भी हैं, तो मोस्टली मज़ाहिब में एक जो है ना सुप्रीम एक पावर हो, एक यानी जिसे कहना चाहिए सबसे बड़ी जो ताकत है उसके लिए वो एक अल्लाह की तरफ ही वो भी रुजू करते हैं। यानी जैसे हिंदू अपने देवी देवताओं की तो पूजा करते हैं, लेकिन एक उनका भगवान है जो कि आसमान पे उनके अक़ीदे के मुताबिक भी है और जो उन सब से बड़ा है। वो एग्जैक्टली वही मुशरिकीन का जो अक़ीदा है वो उनका था कि हम इन देवी देवताओं को उसका मददगार या उसके पास सिफारिश करने वाला समझते हैं, लेकिन अल्लाह को एक ही मानते हैं। इसी तरह से वो मुशरिकीन जो थे वो भी अल्लाह को मानते थे, ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरी चीज़ों को यानी बुतों को या सूरज चाँद सितारों को या और बहुत सारी चीज़ों को जो नेक बंदे थे उनके बुत बना के उनको जो है अल्लाह के साथ शरीक किया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम जो हो किस तरह से तुम ये बात करते हो कि तुम क्या ये नहीं देखते कि कौन है जो तुम्हें रिस्क पहुंचाता है आसमान और ज़मीन में से, तो किसके इख्तियार में, कौन मालिक है तुम्हारी समात का और तुम्हारी बसारत का, यानी तुम्हें ये सब कुछ किसने दिया है। क्योंकि जाहिर है एक अल्लाह को तो मानते थे, तो अल्लाह को मानते हुए भी तुम ये वाली बातें क्यों करते हो। ये चीज़ें तुम्हें और कौन दे सकता है, रिस्क तुम्हें कौन दे सकता है।
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان سے بھی یہ سوال کیا جائے کہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دے رہا ہے، آسمان سے اور زمین سے رزق دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ زمین پہ جو کچھ بھی رزق کی جو پیداوار ہے، یعنی چاہے وہ نباتات کی شکل میں ہو، یعنی فصلوں کی شکل میں ہو، پھلوں کی شکل میں ہو، یا جانوروں کی شکل میں ہو، تو جانور بھی جو ہیں ان کو بھی اگر کھایا جاتا ہے تو ان کی غذا جو ہے وہ بھی تو زمین سے ہی اگتی ہے نا. تو وہ سارے جو ہے اس کے لیے پانی کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے. تو تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اور وہی پانی جو ہے نہ صرف یہ کہ اس فصل کی اور اس کھیتی باڑی کے لیے ضروری ہے، بلکہ وہ انسان کی زندگی کے لیے، اس کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے. تو انسان پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا. کھانے کے بغیر کئی دن رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا زیادہ دن. پانی انسان کے جسم کے لیے بہت ضروری ہے. تو آسمان سے اس پانی کا نزول کرنے والا کون ہے؟ کون برساتا ہے؟ کون بھیجتا ہے بادلوں کو؟ کس نے یہ سسٹم، یہ نظام بنایا ہے کہ سمندر سے پانی جو ہے وہ ایوپوریٹ ہوتا ہے، وہ بھاپ بن کے اڑتا ہے، اور پھر وہ ایک پورا واٹر سائیکل کا ایک پورا پروسیجر ہے کہ کس طرح سے وہ واٹر ویپرز جو ہیں وہ بادل بناتے ہیں، اور پھر کس طرح وہ بادل جو ہیں وہ ٹھنڈے علاقوں میں اور اس طرف جا کے بوجھل ہو جاتے ہیں، اور پھر ان سے بارش برستی ہے. یہ پورا نظام بنانے والا کون ہے؟ خود بخود تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا. دیکھیں اس دنیا میں کوئی کام خود بخود ہوتا ہے؟ کوئی اگر اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ چاہے کہ پانی وہاں سے گلاس سے اٹھ کر آئے اور آ کے میرے منہ سے لگ جائے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جب اتنی سی بات نہیں ہو سکتی تو پھر اتنا بڑا ایک نظام، سورج کا نکلنا، اس کی تیز شعائیں، پانی سمندر کا بھاپ بن کے اڑنا، اور اللہ کی قدرت کہ وہ سمندر کا پانی جو انتہائی کڑوا نمکین ہے، وہ جب واٹر ویپرز بنتے ہیں، وہ جب اوپر اٹھتا ہے تو وہ نمک اور وہ ساری چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں، اور صرف میٹھا شفاف پانی جاتا ہے جو بارش کی شکل میں جب پانی برستا ہے تو دیکھیں وہ کتنا میٹھا اور خوشگوار ہے، جو نہروں میں، جھیلوں میں اور دریاؤں میں وہ پھر پانی جو ہے وہ پینے کے اور فصلوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے. اصل میں جو ہے بارش جو ہے نا، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو اگر اس پہ غور کرے تو شاید کوئی بھی شخص اللہ کا انکار کرنے والا نہ ہو. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اور کسی کو کیا کہیں، ہم خود بھی صرف بارش کو برستے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں. کبھی اس چیز پہ، اللہ کی اتنی بڑی قدرت پر، اتنی بڑی نشانی پر اس طرح سے غور نہیں کرتے جیسا کہ غور کرنا چاہیے. تو قرآن کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو اب اس نظر سے دیکھتے ہیں، اور دیکھنا چاہیے. اگر نہیں ابھی دیکھتے تو اب اپنے میں یہ چینج لائیں کہ اگر ہم پتوں کو دیکھیں، اگر ہم پھولوں کو دیکھیں تو ہمیں اس میں اللہ کی قدرت نظر آنی چاہیے. تو وہ پانی برستا ہے آسمان سے، زمین سے فصلیں اگتی ہیں جس سے کہ انسان اپنا کھانا پینا کرتے ہیں، جانوروں کے لیے چارہ مویشیوں کے لیے ہوتا ہے، جس کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، جس کا دودھ پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بتاؤ کون ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ تمہیں جو سماعت دی ہے، جو تمہیں بینائی دی ہے، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اور سماعت اور بینائی جو ہے وہ دوسرے معنوں میں بھی، کیونکہ یہاں پر صرف دیکھنا اور سننا نہیں ہے، بلکہ دل کی نظر سے دیکھنا اور غور و فکر کی آنکھ سے دیکھنا اور سننا، سمجھنا. یعنی اپنی عقل سے کام لے کر کیوں نہیں سوچتے؟ تم اندھے بن کر کیوں جو غلط راستہ ہے اس پہ چلے جا رہے ہو؟ جب تم سن رہے ہو اس کلام کو، اس کی آیات کو، اور وہ باتیں تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ سچ ہیں، کہ تم خود اس بات کو مانتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. ان سے بھی اگر پوچھا جائے گا تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے. تو اگر یہ سارے کام اللہ کے ہیں جیسا کہ تم خود بھی مانتے ہو، تو تمہارا حقیقی پروردگار، تمہارا آقا، تمہارا مالک کون ہے؟ تمہاری عبادت کا حقدار کون ہے اللہ کے سوا؟ تو یہ دوسرے جن کا ان کاموں میں کوئی حصہ نہیں، آخر ان کو کس طرح اللہ کے ساتھ تم شریک کرتے ہو؟
تو یہ بات پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ تم اپنی عقل سے کام نہیں لیتے. یہاں بینائی اور سماعت کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی تم اپنی عقل سے کام لے کے بات کو سنتے اور سمجھتے نہیں ہو اور دیکھتے نہیں ہو کہ یہ حقیقت کیا ہے، اور اندھے بنے ہوئے چلے چلے جا رہے ہو. اور بار بار تمہیں جب اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے تو تم دوسروں کو کہتے ہو، جو اللہ کے پیغام تمہیں بتانے والے لوگ ہیں، کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، یہ جو ہیں ان کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے. حالانکہ تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے. یہ اتنی ایسی باتیں ہیں سیدھی اور صاف کہ تمہارا دل خود اس بات کی گواہی دیتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے. اس کی مثال ہم پہلے بھی یہ آیات پڑھ چکے ہیں اور اس کی تفسیر بھی کر چکے ہیں، لیکن میں مختصراً پھر بتا دوں کہ مردہ سے زندہ کو نکالنا وہ کیا ہے؟ بیج. جب ہم پھل کھاتے ہیں، کوئی سا بھی پھل کھاتے ہیں اور اس کا بیج یا گٹھلی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے کیا؟ مر چکی ہے نا، اس میں کوئی جان ہے. لیکن جب اس کو زمین میں دبایا جاتا ہے، بو دیا جاتا ہے، زمین کی تاریکی میں، اندھیرے میں اندر اس کو دبا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر پانی پڑتا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت سے اس مردہ چیز میں سے ایک زندہ درخت نکلتا ہے، ایک پودا نکلتا ہے. کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ ایک مردہ چیز میں سے ایک زندہ چیز نکل رہی ہے. اور اسی طرح ایک مرغی ہے، وہ تو ایک زندہ چیز ہے، لیکن انڈا جو ہے اس میں کیا جان ہے؟ انڈے میں کیا جان ہوتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا، انڈا آپ توڑتے ہیں، فرائی کرتے ہیں، اس میں کیا جان ہے؟ تو ایک زندہ چیز سے ایک مردہ چیز نکلتی ہے، اور پھر اس مردہ کو اللہ زندہ کر دیتا ہے اپنی قدرت سے، کہ اس میں ایک چوزا بنتا ہے اور وہ اس میں جان آ جاتی ہے. تو یہ ساری نشانیاں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. آپ لوگ غور کریں اپنے ہر چاروں طرف تو آپ کو بہت سی ایسی مثالیں مل جائیں گی. تو اللہ پاک کس طرح سے زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے سوا اور ایسا کون ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ اور پھر اس کے علاوہ کون ہے جو تدبیر کرتا ہے، جو ان تمام کاموں کی پلاننگ جس نے کی ہے. یہاں پر جو بات آ رہی ہے نا، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، تمام کاموں کے اوپر جو تدبر کرتا ہے. دیکھیں یہ سارے کام جو ہے نا وہ کسی پلاننگ سے ہو رہے ہیں. یہ نظام جو ہے نا یہ ایک پلاننگ سے چل رہا ہے، ایسے ہی نہیں چل رہا ہے. تو اس پورے نظام کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ کس نے یہ سارا سسٹم بنایا ہے؟ کبھی اس پہ غور کرتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ بات وہ بھی مانتے ہیں. تو فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر کہہ دیجئے کہ کیا بھلا پھر تم کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے؟ پھر کیوں نہیں تم اس بات کا خوف دل میں رکھتے اور اللہ کے لیے اس طرح سے کسی کو شریک دوسروں کو کرتے ہو؟ کیوں نہیں تمہیں ڈر لگتا ہے یہ سب کچھ کرتے ہوئے، کہ ایسے تمام چیزیں، ایسے تمام بے جان آبجیکٹس یا جاندار بھی اگر ہیں، کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ عبادت کا حق نہیں رکھتے. بندگی اور عبادت کا حقدار صرف اللہ ہی ہے. تم خود اس بات کو مانتے ہو. تو پھر وہ دوسرے جن کا ان تمام کاموں میں، اس پورے نظام کو چلانے میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو کس طرح اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہ ہے تمہارا رب، یعنی یہ ہے تمہارا رب جو کہ حق ہے، سچا ہے. اصل میں حق جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمہارا رب جو ہے یہی سچا رب ہے. اور فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو حق کے بعد باقی کیا بچتا ہے؟ گمراہی. تو پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ بہت ہی یہ آیت جو ہے یہ بھی بہت غور کرنے والی آیت ہے، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ سوال اس وقت سے ان سے بھی کیا، اور آج تک یہ ایک اوپن سوال ہے، ایک چیلنج ہے، کہ بتاؤ جب یہ ساری باتیں تم مانتے ہو تو پھر دیکھو اپنے رب کو پہچانو کہ حقیقت میں تمہارا رب کون ہے. اور جب تم کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے بات کہ تمہارا اصل رب جو ہے، تمہارا برحق جو ہے تمہارا رب وہ اللہ ہی ہے، تو پھر اس
جب اللہ حق ہے تو پھر باقی ساری کیا ہیں؟ حق کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی ہے۔ تو اللہ کی بات کے علاوہ جس کی بھی بات تم مانتے ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ جس کو بھی تم شریک ٹھہراتے ہو، وہ سب کے سب تمہیں گمراہی کی طرف ہی لے جانے والے ہیں، وہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ تو تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ کس طرح سے تم کس طرح یہ غلط رہنمائی کرنے والے لوگوں کے پیچھے کیوں چلے جا رہے ہو؟ اپنی عقل سے کام لے کر کیوں نہیں سوچتے؟ تو ان کو یہ یعنی یہاں پر ایگزیکٹلی ان کے دیوی دیوتاؤں کا نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن ان کو یہ بات گمراہی سے ہی ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ کتنی حکمت سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی ایک عام فہم بات ہے کہ آپ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ اگر تمہارا سچا رب ہے، جیسا کہ تم خود بھی مانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ ہی کر رہا ہے، تو جب یہ سب کام اللہ کر رہا ہے تو پھر وہی تمہارا رب ہوا نا۔ تو پھر اس کے بعد حق کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تو سب گمراہی ہے، تو پھر بھی تم اسی کی طرف پھیرے جاتے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین، اسی طرح حق ہو گئی بات، سچ ہو گئی بات آپ کے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے فسقو نافرمانی کی، انہم بے شک وہ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اللہ کو تم لوگ اپنا خالق، مالک، رازق سب مانگتے ہو اور یہ بھی مانتے ہو کہ کائنات کا یہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے، اس کی حسن تدبر سے چل رہا ہے، تو پھر اس کے بعد تمہارے ان مشرکانہ نظریات کی کوئی دلیل، کوئی جواز نہیں باقی رہ جاتا۔ اور کیا پھر بھی تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اور تمہارا جو حق جس کو تم اپنی فطرت کی نظر سے پہچان چکے ہو اور پھر بھی اس کو مضبوطی سے نہیں تھام رہے، تو پھر گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے اس کے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری فطرت کے اندر ابھی حق کی پہچان موجود ہے، اس کی گواہی خود تمہاری زبانیں دے رہی ہیں، جبھی تم کہہ رہے ہو کہ اللہ ہی ہے یہ سب کچھ کرنے والا، تو پھر کیوں آندھے منہ گرے جا رہے ہو؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کی بات سچ ثابت ہو گئی ہے تو پھر وہ لوگ ابھی بھی جو ایمان نہیں لائے وہ کون ہیں؟ الذین فسقوا، وہ لوگ جو نافرمان ہیں، وہ تو ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، بات کا پتہ نہیں ہے، اللہ کے بارے میں گمراہ کرنے والے عقائد ہیں، لیکن ابھی دل میں بھی ایمان کی سچائی کی بات جو ہے وہ دل تک نہیں پہنچی، لیکن جب دلائل دے کے سمجھایا گیا اور بات سمجھ میں آ گئی، اب جب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ بالکل کلیئر بات کہہ دی گئی کہ دیکھو یہ سب کون کرنے والا کون ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ، پھر وہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے تو پھر اللہ کی عبادت کرو نا، باقیوں کی کیوں کر رہے ہو؟ وہ سب کس قابل ہیں؟ کسی قابل نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک ہونے کے ان کا کوئی حق ہے؟ بالکل حق نہیں ہے۔ تو پھر گمراہی میں مت، اس راستے پہ مت چلو۔ تو پھر جن کے دل میں ایمان تھا انہوں نے فوراً اس بات کو سمجھ لیا اور ایمان لے آئے، لیکن جو نافرمان تھے انہوں نے پھر کیا کیا؟ جان بوجھ کے نافرمانی کی، یعنی جاننے کے بعد بھی اگر حق کو پہچاننے اور جاننے کے بعد بھی کوئی ایمان نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ڈھیٹ اور نافرمان جو ہیں وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ جان بوجھ کے حق کا انکار کرنے والا کیسے ایمان لائے گا؟ جس کو نہیں پتا اس کو تو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن جس کو پتا ہے اس کو آپ کیسے بتائیں گے؟ تو دیکھیں یہاں پر بات تو حالانکہ مشرکین کی ہو رہی ہے، لیکن یہاں ایک بات میں بھی کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ ہیں جن سے آپ اس طرح کی بات سنتے ہوں گے کہ بھئی ہمیں نہیں بتاؤ دین کی باتیں، ہمیں زیادہ جاننے کا شوق نہیں ہے، یا آپ کسی کو دعوت دیتے ہوں گے کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں، آپ بھی، تو کہتے ہیں نہیں بھائی جتنا پتہ ہے پہلے اس پہ تو عمل کر لیں، زیادہ جانیں گے تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کو پتہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور آپ کو جاننے کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعور دیا گیا ہے، آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ ابھی ہمارے پاس علم نہیں آیا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں جی ہمیں حاصل بھی نہیں کرنا۔
اس لیے کہ ہمیں پتہ چل گیا تو ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم جو مرضی گناہ کریں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا یعنی گناہ پہ گناہ ہے کہ ایک غلط کام کو کر رہے ہیں، اور اگر کوئی منع کرے اور کہے کہ آپ بھی آ کر دین کی باتیں سیکھیں یا کوئی اچھی بات بتانے کی کوشش کریں، تو کہتے ہیں نہیں جی ہمیں نہ بتائیں، آپ ہمیں نہیں جاننا، جتنا ہمیں پتہ ہے نا وہی بہت کافی ہے. تو کیا آپ اپنے دل سے پوچھیں، آپ اپنے دماغ سے سوچیں، کیا یہ لوگ اللہ کے پاس یہ جواب دے کے بچ سکتے ہیں؟ کیا کوئی بھی اپنے گناہ کرنے کے لیے یہ جواز یا دلیل اللہ کے پاس دے سکتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور میں نے پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ مجھے پتہ چل گیا تو مجھے گناہ ملے گا، اس لیے میں نے اس چیز کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی کی بچت کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ یہ جواب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہر گھر میں موجود ہے، اور یہ کتاب صرف قرآن خوانیوں کے لیے اور لوگوں کے مرنے پہ کھولنے کے لیے نہیں آئی ہے، یا بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ اس کا سایہ کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ کتاب آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اس لیے آئی ہے کہ اس میں آپ سے خطاب کر رہا ہے اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اللہ ہمیں بتا رہا ہے، ہر مسلمان، ہر انسان سے مخاطب ہے اللہ. اور اس میں کتنی پیار سے ہماری اصلاح کے لیے، جو کافر ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، ان کی بات چھوڑ دیں. میں تو اپنے لیے کہتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے، آپ کو بھی ایسا لگتا ہوگا کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، بار بار ہمیں کتنی دفعہ، ہمیں جیسے ایک ماں کرتی ہے. آپ اگر کوئی ماں بیٹھی ہوئی ہے کسی آگ کے الاؤ کے پاس، یا چولہا جل رہا ہے، کوئی انگیٹھی رکھی ہوئی ہے، جیسے باربیکیو یا ہوتا ہے تو انگیٹھی جل رہی ہوتی نا، اور ایک بچہ ہے چھوٹا ناسمجھ 2 سال 3 سال کا چلنے والا ہے، وہ بار بار آگ کی طرف جاتا ہے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ ہر دفعہ پکڑ کے روکتی ہے نا. یہ تو نہیں کرتی کہ بھائی میں 3 دفعہ تو روک چکی ہوں، اب جانے دو، جلتا ہے تو جلے. بالکل آپ یہ قرآن میں آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ بعض آیات ریپیٹ ہو رہی ہیں، بار بار بتائی جا رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ آیت تو آ چکی ہے. کیوں؟ سوچیں کیوں آئی ہے یہ بار بار بات؟ کیوں اللہ بار بار یہ سمجھا رہا ہے؟ اللہ ہمیں روک رہا ہے، اللہ ہمیں غلط کاموں سے، گناہ کے راستے پہ چلنے سے ہمیں روک رہا ہے. وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم آگ میں جلیں. جب ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے اور نہیں چاہتی کہ وہ اس کو آگ کوئی نقصان پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ جس کی ہم تخلیق ہیں، جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم آگ میں جلیں. وہ بار بار نصیحت کرتا ہے، بار بار احکامات دہراتا ہے. مشرکین اور کافروں کو نصیحت کرنے کے لیے ان کو تنبیہ کرتا ہے، اور اس کے بہانے سے ہمیں بھی سمجھاتا ہے، دیکھو تم بھی اصلاح کر لو، اگر تم کہیں غلط ہو تم بھی اس بات سے سبق سیکھ لو، سبق حاصل کر لو. تو یہ اللہ کی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نافرمان ہیں وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ اپنی ڈٹائی اور نافرمانی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے. قل هل من شرکائکم، کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جو ابتدا کرتا ہو تخلیق کی اور پھر وہ لوٹاتا ہو یا اعادہ کرتا ہو اس کا. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ، یبدأ الخلق، وہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہی اعادہ کرے گا یا وہی لوٹائے گا اس کو. فأنی تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو. پھر ایک اور، یہ ساری باتیں کس لیے ہو رہی ہیں کہ تمہاری جو شرک اور تمہارے جو مشرکین کے جو عقائد تھے ان کی ایک ایک بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی تخلیق کی ابتدا کی ہو. یعنی کوئی ایسا ہے جس نے کوئی بھی چیز تخلیق کی ہے، کوئی جاندار چیز تخلیق کرنے والا کوئی ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو، چاہے سورج چاند ستاروں کی کرو، چاہے دیوی دیوتاؤں کی کرو، چاہے جس کی مرضی کرو.
ان سارے چیزوں کی جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کو تم اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ٹھہرا رہے ہو، کیا ان میں سے یہ ساری کوالٹیز جو بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کوالٹی ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہو؟ یعنی تخلیق کی ابتدا سے مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں کوئی چیز تخلیق کرنا، وہ ہے ابتدا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو کوئی ان کے جیسا نہیں تھا۔ فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں اللہ کی، اور جن ایک الگ مخلوق ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے کے جیسا نہیں ہے۔ اور جب انسان کی تخلیق ہوئی تو وہ ایک بالکل نئی چیز، نئی مخلوق ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو کوئی ایسا ہے کہ بغیر کسی ذہن میں، دیکھیں ہماری سوچ اور ہمارا جو تصور ہے نا، ہم اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے مثال ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم کچھ دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر ہم بناتے ہیں کوئی بھی چیز۔ جو بھی آپ دیکھیں، سائنس کی جو بھی ایجادات ہیں، وہ کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کے متاثر ہو کے جو ہے، اب دیکھیں بادلوں کے اڑنے سے انسان فیسینیٹ ہوتا تھا شروع سے، اور اس بادلوں کے اڑنے سے کہانیاں بنائی گئیں جن میں اڑنے والے قالین تھے۔ یہ امیجنیشن تھی۔ کہاں سے آئی یہ امیجنیشن؟ بادلوں سے آئی۔ پھر ان اڑنے والے قالینوں کے ذریعے انسان نے اپنی سوچ سے یہ کہانیاں کریٹ کر کے اپنے دل کی خواہش کی تسکین کی۔ پھر وہ کارپیٹ سے وہ آگے بڑھ کے وہ اڑنے کی کوشش پر لگا کے کرنے لگا۔ پرندوں کو اس نے دیکھا، اڑتے ہوئے دیکھا کہ یہ اڑتے ہیں تو ہم بھی اڑیں، پر لگا کے اڑنے کی کوشش کی۔ بہت سے لوگ اس میں مارے بھی گئے، تجربے کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک کوششیں کرتے 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 ایک جہاز کا انہوں نے پرندے کی شکل کا، آپ دیکھیں جہاز کی آج بھی شکل جو ہے وہ ایک پرندے سے ہی مشابہ ہے۔ پھر اس کے انجن، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے، تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس ایک تصور میں ہمارے آئیں بادلوں سے اور پرندوں سے۔ اسی طرح دنیا کی جو بھی چیز ایجاد ہوئی، جو کچھ بھی بنا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز، ہمارے جو سائنٹسٹ تھے یا جو اس دور کے جن لوگوں نے جو چیزیں ایجاد کی، ان کے سامنے کوئی نہ کوئی مثال موجود تھی۔ لیکن انسان کو بنانے سے پہلے اللہ کے پاس تو کوئی مثال نہیں تھی نا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتہ ہے نا۔ مگر اللہ نے پہلی دفعہ بھی انسان کی تخلیق کی، اور پہلی دفعہ تخلیق کرنا، پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ کوئی چیز، کوئی پیٹرن، کوئی مثال سامنے نہیں ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ انسان بن گیا تو پھر اس کے بعد اس پیٹرن پہ ہزاروں انسان بھی بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جس نے پہلی دفعہ تخلیق کی وہی اس کو دوبارہ بھی لوٹائے گا۔ مرنے کے بعد اس کے دوبارہ قبر سے اٹھنے پہ اتنی حیرت کس بات پہ ہے؟ جس نے پہلی دفعہ بنایا ہے اور اس میں روح پھونکی ہے، اس کو زندہ کیا ہے، وہ دوبارہ بھی اس کو لوٹا دے گا۔ تو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ابتدا بھی کرتا ہے تخلیق کی، اور دوبارہ بھی لوٹانے پہ وہی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہے تمہارا شریک ایسا؟ جب تمہیں پتا ہے کہ کوئی نہیں ہے تو پھر تم پھیرے جاتے ہو، کہاں سے اوندھے منہ تم گرے جاتے ہو؟ کس طرح تمہارا دماغ اور تمہاری عقل ہے؟ یعنی دیکھیں، جو ابتدا میں پیدا کرنے والا ہے وہی دوبارہ اس کا اعادہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو ابتدا میں ہی پیدا کرنے پہ قدرت نہ رکھتا ہو وہ کس طرح دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ بات ایک اتنا ویلڈ پوائنٹ تھی کہ خود مشرکین کے دل بھی اندر سے اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے دیوی دیوتا تو کسی کو ویسے ہی فزیکلی بھی کسی کو پیدا کرنے پہ قدرت نہیں رکھتے۔ جیسے کہ انسانوں کے ہاں بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے، چلو اس کو بھی ہم مان لیں کہ وہ بھی ایک تخلیق ہے، لیکن ان کے دیوی دیوتا تو پتھر کے جو بنے ہوئے، وہ تو یہ کرنے پہ بھی قدرت نہیں رکھتے، تو دوبارہ کیا لوٹائیں گے؟ تو وہ اقرار اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اگر یہ بات مان لیں گے تو پھر آخرت کا انکار کرنا مشکل ہوگا، اس لیے وہ اس بات سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں تمہاری ابتدا کا سرا بھی ہے اور انتہا کا سرا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ان دونوں سروں کے بیچ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کی کیا کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہہ دیجئے کیا تمہاری شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو رہنمائی کرتا ہو حق کی طرف؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، یہدی للحق، وہ رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف یا حق کے لیے۔ کیا افمن یہدی، کیا بھلا جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، الی الحق، حق کی طرف، احق، زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ وہ پیروی کیا جائے، ام من لا یہدی، یا جو نہیں ہدایت پاتا، نہیں راہ پاتا، مگر ان یہدا، یہ کہ وہ رہنمائی کیا جائے۔ فما، تو کیا ہے، لکم، تمہیں، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ یعنی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ کے سوا کیا کوئی اور بھی ہے جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہو؟ تو دیکھیں، حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرنا جو ہے نا، یہاں پر ایک بہت بڑی جو بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر، وہ صرف ہدایت یا رہنمائی جو ہے وہ ہدایت نہیں ہے جو اللہ کی طرف یا دین کی طرف ہے، بلکہ اس ہدایت میں اور ساری انسان کو جو کچھ بھی ہدایت اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی سکھایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانے پینے، پہننے، زندگی بسر کرنے کا اور آفتوں مصیبتوں سے مقابلہ کرنے کا، نقصانات سے محفوظ رہنے کا، زندگی بسر کرنے کا غرض یہ کہ دنیا میں تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون سکھا سکتا ہے؟ اللہ نے ہی سکھائی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے تمہیں یہ سب کچھ سکھایا ہے، کیا وہ زیادہ حقدار ہے یا پھر وہ جو کہ جن کو تو وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے ہی کوئی راہ پا سکیں، یعنی یہ کہ ان بتوں میں تو اتنی بھی نہیں کہ چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں، انہیں تو اٹھا کر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے نا۔ یعنی تمام مخلوق کو ہدایت دینے والا اللہ ہے، تو ہدایت اور رہنمائی کے لیے سب ظاہر ہے اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اللہ کی طرف جو ہدایت کا راستہ ہے اسی کی طرف سب رجوع کرتے ہیں نا۔ تو جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو ہدایت تو کیا دے گا، اسے تو وہ خود ہدایت پا بھی نہیں سکتا، اور اس کو وہ تو خود اس کا جو ہے وہ تو خود اس قابل ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ تو پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ کس طرح کی تم باتیں کرتے ہو؟ تمہیں خود یہ بات اتنی سمپل اور کامن بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جیسے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے سارے بتوں کو، چھوٹے جو بت تھے ان کو توڑا تھا، اور بڑا جو بت تھا اس کے ہاتھ میں انہوں نے وہ اوزار پکڑا دیا تھا، اور کہا جب وہ لگایا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس سے پوچھو نا، تو انہوں نے کہا یہ کیا بتائے گا، تو بول بھی نہیں سکتا۔ یعنی خود ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکتے ہیں یہ بت، اور نہ کچھ بول سکتے ہیں۔ تو انسان ان دیوی دیوتاؤں یا زندہ یا مردہ، وہ سب انسان مزار جن کی کہ وہ پرستش کرتا ہے، تو ان کے لیے وہ کیوں جاتا ہے ان کی طرف کہ وہ اس کی حاجتیں پوری کریں گے، اس کو آفتوں سے بچائیں گے۔ تو یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ دیکھیں نا، لوگ کتنا خوف کھاتے ہیں، مزاروں کو کوئی برا کہے تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ان کو برا نہ کہنا ورنہ یہ سزا ملے گی، ان کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ تو بات کیا ہے ساری، کہ یہ وہ تو خود اپنے معاملات کے لیے جو صاحب قبر ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کوئی بزرگ تھا، کتنا ہی کوئی نیک انسان تھا، لیکن مرنے کے بعد اب وہ خود اللہ کا محتاج ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، رحمت کا کرتا ہے یا سزا دیتا ہے، وہ اپنے ہر معاملے کے لیے اب اللہ کا محتاج ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، ان کی کیا حقیقت اور کیا ان کی اوقات رہ جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان مذہب جو دنیا کے جو تم نے ایسے اپنی طرف سے جن کو تم نے معبود بنا لیا ہے، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو راہ راست کی طرف تمہاری رہنمائی کرنے والا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ایسا بھی ہے کہ تمہاری اس ضرورت کو پورا کرے،
یعنی تمہیں ہدایت کے راستے پہ لانے والا، اس راستے کی طرف ڈالنے کے لیے وہ سارے اصول بتائے اللہ تعالیٰ. دیکھیں پیدائشی طور پر انسان جو ہے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے پڑھا نا ابھی قصص الانبیاء کا واقعہ تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے. تمام نام سے مطلب تھا تمام علوم سکھائے، تمام چیزوں کا علم دیا. اور انسان بھی جو ہے قدرتی طور پہ اللہ پاک جب بچہ پیدا ہوتا ہے بڑھتا ہے تو کچھ چیزیں اس میں فطری جبلی ہوتی ہیں جو کہ اس کی نیچر میں ہوتی ہیں. اور ہر بچہ ویسے دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ ہی پیدا ہوتا ہے. بعد میں ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. تو یہ ساری زندگی بسر کرنے کے صحیح اصول کس نے بتائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. تو پھر وہ جو کہ خود محتاج ہیں ان کی طرف تم کیوں رجوع کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وما یتبعو، اور نہیں پیروی کرتے اکثر ان میں سے الا مگر ظن، گمان کی. ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی نہیں کام آتا، من الحق، حق کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بما یفعلون، جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں، یعنی ان کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ کوئی ہدایت اللہ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. پھر یہ کس طرح سے یہ فیصلے کرتے ہیں، کس طرح سے یہ باتیں انہوں نے گڑھ لی ہیں اور سمجھ لی ہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. اور نہیں پیروی کر رہے ان میں سے اکثر مگر گمان کی. اور گمان کیا ہے؟ گمان کیا ہے کہ جو کچھ ہمارے باپ دادا کرتے تھے یعنی ہم وہی کر رہے ہیں، جان بوجھ کر اور سمجھ کے کوئی کام نہیں کر رہے. یعنی جن دیوی دیوتاؤں کی یا جن مذہبی پیشواؤں یا بزرگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. کوئی بات یہ کسی کو قائل نہیں کر سکتے کہ ہم کیوں ان کی پوجا کر رہے ہیں یا ہم کیوں ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، بلکہ صرف ایک گمان ہے کہ ہمارے باپ دادا کیونکہ ایسے کر رہے تھے تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں، یا دنیا ایسا ہی کر رہی ہے. جو بزرگ ہیں اور ان کے مزار ہیں، دنیا وہاں جاتی ہے، وہاں پہ دعائیں کرتی ہے، چادریں چڑھاتی ہے، ان سے مانگتی ہے، تو ہم بھی مانگ رہے ہیں. تو اس کے پوچھے، اگر ان سے پوچھو کہ کیا دلیل ہے، اور ان کو اگر کبھی ان سے سوال کرو کہ تم خود بتاؤ کہ یہ کیا کر سکتے ہیں کیسے، تو ان کے پاس کوئی جواز، کوئی دلیل نہیں ہوگی. اور وہ ایسا کس لیے کریں گے؟ صرف اپنے گمان پر. تو یہ گمان جو ہے نا، یہ انسان کو بہت دھوکے میں ڈالتا ہے. اور اس گمان کے پیچھے یہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اتنا نقصان پہنچاتے ہیں کہ جانتے بوجھتے اللہ کے کلام، اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کے ہاں بہت سے غلط رسوم و رواج، غلط روایات، کسی بزرگ کے مزار پہ جانا، یا بہت سی ایسی چیزیں، ایسے کام کرنا جن کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ پوچھیں آپ شب برات کا حلوہ کیوں بناتے ہیں، کیوں بانٹتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کنڈے کیوں کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جھوٹی سچی کہانیاں اور قصے سناتے ہیں، باقی کوئی دلیل، کوئی جواز نہیں ہے ان کے پاس. شب معراج کا پوچھ لیں آپ، سفر کو آپ سفر کے مہینے کو کیوں منحوس کہتے ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس، کس طرح ثابت کریں گے؟ کوئی دلیل نہیں. تو یہ سب کس لیے کہ جی ایسے ہی ہمارے باپ دادا، ایسے ہی ہماری اماں دادی یہ کہتی تھی، ہماری نانی یہ کہتی تھی، ہمارے یہاں ہمیشہ سے اس دن کی نیاز دی جاتی ہے، ہمارے یہاں ہمیشہ 9 محرم کو یہ بنا کے شربت بھیجا جاتا ہے، ہمارے یہاں یہی چلا آ رہا ہے. ہم تو ہمارے یہاں تو ہمیشہ کنڈے ہوئے، ہمارے یہاں تو ہمیشہ شب برات کو حلوہ بانٹا گیا. کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. تو بالکل جیسے یہ کام کرتے ہوئے گو کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ اس لیول کے شرک ہیں، لیکن یہ بہرحال ان کو اگر مذہب کا حصہ سمجھ کے کیا جائے تو یہ بھی گناہ ہے. کسی دن کو مخصوص کر کے اور اس پہ یہ سارے کام کرنا اور اس کو دین کا حصہ سمجھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے.
تو وہ تو جو کچھ بھی کرتے تھے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا بھی اگر کرتے تھے تو ان کے پاس کوئی جواز دلیل نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے اور ایک دنیا ایسا ہی کر رہی ہے، سب ان کی پیروی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ تو یہ کسی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل صحیح نہیں ہے کہ ساری دنیا ایسا کر رہی ہے تو یہ کام صحیح ہو گیا، یا اکثریت ایسی کر رہی ہے، یا ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ علم ہو، تو ہمیں اگر علم ہو گیا تو ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ گمان جو ہیں یہ ان کے حق کے سامنے ان کے کوئی کام نہیں آ سکیں گے۔ جب حق آ گیا اور حق سے قیامت کے دن جب حق کا سامنا ہوگا نا، اس دن ان کے یہ گمان ان کے کام نہیں آ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ کہ یہ فعل جو کچھ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سے چھپا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ جو کچھ بھی یہ کام کر رہے ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکثریت لوگوں کی بھی یہ بات دل میں سمجھ رہی ہوتی ہے، جب ان کو بتایا جائے وہ سننے کو تیار اسی لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایسے ہی بیس لیس کام ہے۔ وما کانا، اور نہیں ہے یہ نہیں ہے ھذا یہ القرآن، یہ قرآن این یفترا کہ گڑھ لیا جائے من دون اللہ سوائے اللہ کے، ولیکن اور لیکن تصدیق الذی تصدیق ہے اس چیز کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، و تفصیل الکتابی اور تفصیل ہے الکتاب کی، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک فیہ اس میں، من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، یعنی اس کتاب کی بھی۔ اب اس کتاب کے لیے بھی اللہ پاک نے جو ہے، یعنی تم تو جو ہو صرف اپنے گمان کے اس پر جو کچھ اپنے تم نے تھیوریز بنائی ہیں یا جو تم نے شرک کر رہے ہو، اس کے لیے تو تمہارے پاس کوئی جواز نہیں، صرف تمہارے پاس کیا ہے کہ تمہارے گمان ہیں، لیکن یہ قرآن جو ہے یہ اصل حقیقت ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے کوئی بھی گڑھ لے۔ یہ بھی الزام لگاتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اجمی کوئی غلام ہے جو آپ کو وہ یہ سارے بات وہ سناتا ہے اور آپ پھر اس کو آ کے سناتے ہیں، یعنی یہ کلام اللہ کا ہے، اس کے الفاظ اللہ کے ہیں، ان کو کوئی خود سے گڑھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ گڑھ کے بنا لے، اگر ایسا ہوتا تو اس جیسے کئی قرآن بن چکے ہوتے۔ وہ جو عرب کے اس وقت کے جو شاعر اور اس وقت کے جو اہل زبان تھے، انتہائی فصیح و بلیغ زبان تھی جو عرب کی جو اس وقت بولی جاتی تھی، اور بڑے نامی گرامی وہاں شاعر موجود تھے، اور سر توڑ کوشش سب نے کر لی، لیکن قرآن کے لیے، اور قرآن نے چیلنج کیا بار بار، ابھی آگے بھی آئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے نا، اس کے جیسی مثال لانا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ اہل زبان اس وقت کے جب وہ نہیں لا سکے تو رہتی دنیا تک کوئی بھی نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو گڑھ لیا جائے، اور اللہ کے سوا یعنی اس کتاب کو بھیجنے والا، نازل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو کہ اس سے پہلے آ چکا ہے، یعنی شروع سے لے کر جو انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے جو بھی تعلیمات دیں، جو بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات بھیجی جاتی رہی ہیں، یہ قرآن ان سے ہٹ کر کوئی نئی چیز پیش نہیں کر رہا، بلکہ انہی کی تصدیق اور توثیق کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر یہ کوئی نیا مذہب ہوتا، کوئی اس کے جو رسول جو ہیں وہ کوئی نیا مذہب لے کر آئے ہوتے، تو اس میں ضرور یہ کوشش کی جاتی کہ پرانی جو باتیں ہیں ان کو کسی طرح جھٹلایا جاتا، اور کوئی نئی باتیں بتا کے اپنی کچھ امپورٹنس بتائی جاتی۔ لیکن بات کیا ہے کہ یہ کتاب تو ان سب کی تصدیق کرتی ہے جو شروع سے انبیاء کے اوپر صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں، اور جس طرح اللہ کے احکامات آئے ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب۔ اور الکتاب
جو ہے کہ تفصیل ہے الکتاب کی، تو الکتاب کی تفصیل یہ ہے یعنی تمام اصولی تعلیمات جو کہ ابھی تک جتنی بھی آسمانی کتابیں جو آئی تھیں ان سب کا نچوڑ، ان سب کا لب لباب جو ہے وہ الکتاب ہے۔ تو اس میں ان سب کا نچوڑ جو ہے نا، جو بھی اس میں دلائل دیے گئے، جو بھی اس میں تلقین کی گئی، جو بھی اس میں احکامات تھے، تشریح تھی، ان سب چیزوں کو اس میں بہت ہی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے اس سے پہلے جو کتابیں تھیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور اس میں تفصیل ہے تمام جو الکتاب یعنی جو کتابیں سے پہلے آئیں ان سب کی، اور اس میں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ یا یقولون افتراہ، وہ کہتے ہیں اس نے گڑھ لیا اس کو، قل کہہ دیجئے فاتو پس لے آؤ، بصورت مثلہ کوئی ایک صورت اس جیسی، وادعو من استطعتم اور پکارو جن کو تم استطاعت رکھتے ہو تم، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین۔ اب ایک اوپن چیلنج ہے کہ اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا ہے، جیسا کہ وہ الزام لگایا کرتے تھے، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں پہلے سے وضاحت اور صفائی دی کہ یہ کتاب ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو کوئی گڑھ سکے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے رسول کی بھی برات ظاہر کی کہ یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ آپ نے اس کو گڑھ لیا ہے، تو اگر وہ یہ کہتے ہیں اس کو گڑھنا اتنا ہی آسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے نا، آپ کے رب میں تو بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے اہل زبان تھے، ٹھیک ہے ان سے کہو کہ لے آؤ کوئی ایک صورت۔ یہ چیلنج قرآن میں کئی دفعہ کیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کوئی ایک صورت لے آؤ اس جیسی، اور اگر تم اس میں ناکام ہوتے ہو، تم نہیں کر پا رہے، تو اپنے مدد کے لیے جس کو چاہو اللہ کے سوا اس کو بلا لو، یعنی اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کے سوا تم جس سے مدد لینا چاہتے ہو، چاہے اپنے دیوی دیوتاؤں کو بلاؤ، چاہے اپنے اہل زبان شاعروں کو بلاؤ، دوستوں کو بلاؤ، جس کو مرضی بلا لو اور اس کی مدد لے لو، اور اس میں سے جو صورتیں ان میں سے کوئی ایک جیسی صورت گڑھ کے لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ کیونکہ قرآن جو ہے وہ اپنی زبان کے لحاظ سے لاجواب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کے جیسے اس کا اللہ کی جانب سے ہونا یقینی ہے، اور کوئی انسان اس کی تصنیف پر، اس کو لکھنے پر قادر ہو ہی نہیں سکتا، اور بار بار قرآن نے مختلف مواقع پر اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگر تم یہ چیلنج سورہ بقرہ میں بھی اور مکی صورتوں میں بھی کئی دفعہ اس کو دہرایا گیا ہے، سورہ ہود میں بھی ہے کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آنے کا چیلنج دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر یعنی بالکل اس کا آخری اس پہ، یعنی اگر چلو اتنا نہیں کر سکتے ایک ہی صورت بنا کر، ایسی ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، لیکن وہ بھی نہیں کوئی کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو کوئی کس طرح بنا سکتا ہے، اس کا جواب کوئی کس طرح سے دے سکتا ہے۔ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بما ساتھ اس کے جو لم یحیطوا نہیں انہوں نے احاطہ کیا، بعلم ہی جس کے علم کا، ولما اور نہیں، یاتہم آئی ان کے پاس، تعویل ہو تعویل اس کی، کذالک اسی طرح، کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فانظر کیف کان پس دیکھو کس طرح ہوا، عاقبۃ الظالمین انجام ظالموں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ انہوں نے جھٹلایا، یعنی وہ جواب تو نہ لا سکے، اس کے مقابلے پہ کوئی صورت تو نہیں لا سکے۔ دیکھیں جھٹلاتا ہے انسان تو اس کی بیس پہ جھٹلاتا ہے نا کہ اس جیسی کتاب تو یہ بھی ہے، یا ایسی نظم تو میں بھی لکھ سکتی ہوں، تو اس میں کیا خاص بات ہے، پھر جھٹلائے نا کہ اس کو تم کس طرح اللہ سے منسوب کر رہے ہو۔ لیکن
جب وہ ایسا کر نہیں سکے تو پھر تکذیب کرنے کی کوئی وجہ بھی یہاں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ بات منسوخ کی اور اس بات کو بہت اچھالا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کو گڑھ کے بتایا گیا۔ تو بار بار اسی لیے یہ چیلنج ان کو کیا گیا کہ اگر یہ گڑھی ہوئی ہے تو تم بھی گڑھ کے لے آؤ۔ تو وہ اس لیے کہتے تھے اس کی امپورٹنس کم کرنے کے لیے کہ اس میں بلا وجہ میں یہ کتاب جو ہے ایک ہی اللہ کی بات کرتی ہے، اور اس میں اللہ اور فرشتوں اور وحی اور یہ ساری جو باتیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلا وجہ انہوں نے جو ہے اس میں یہ اپنی طرف سے یہ افسانہ بنا لیا ہے۔ کیا پتہ زندگی ختم ہوتی ہے تو کیا حساب کتاب اور جزا اور سزا، یہ سب اس کتاب میں جو کچھ دی گئی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ سچائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، ڈھٹائی اور نافرمانی دکھا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اس کے جعلی ہونے کی اور غلط ہونے کی کوئی ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی جواز ہے؟ کس طرح سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے اس چیز کی تکذیب کی ہے جس کا ان کا علم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا، اور ان کے پاس اس کی کوئی تعویل، کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کے علم کا، اس کا ادراک ہی نہیں ہے، اس کے پیغام کا شعور ہی ان کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ عذاب کے بارے میں ان کو جو دھمکیاں دی جاتی، اس میں ان کو لگتا ہے کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کو ڈرانے کے لیے، اور یہ سب جھوٹ ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے ان مکی آیات میں بار بار ان کو یہ دھمکیاں دی گئی ہیں کہ اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کا انکار کرنے پہ کیا کیا سزائیں ہیں، کس طرح اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، اور ان کی اللہ کی طرف سے بہت سخت عذاب بھی تم پر آئے گا۔ تو یہ چونکہ عذاب ابھی تک آیا نہیں ہے ان کے اوپر، اور ان کو جو ہے ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، لیکن یہ صرف اپنی نافرمانی کی وجہ سے اس کو ابھی تک جھٹلا رہے ہیں، اور ان کے پاس ان کا علم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا قرآن کا۔ یہ اس جیسی کوئی صورت کیا لائیں گے، ان کا علم تو اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی جواز ہے، بس من گھڑت باتیں ہیں۔ کہ ہم اسی کو اپنے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو آخری جو آیت ہم نے کی تھی، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، کہ بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہے تھے کہ اگر یہ الزام لگاتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ گڑھی ہوئی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا ہے، تو پھر وہ اس کے مقابلے پہ کوئی صورت وہ بھی گڑھ کر لے آئیں اس جیسی۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا کہ جس کو بھی وہ چاہیں اپنی مدد کے لیے بلا لیں اللہ کو چھوڑ کے، یعنی اللہ کے سوا اور جس کسی کو بھی چاہیں اپنی مدد کے لیے جمع کر لیں۔ اور یہ چیلنج جو ہے، میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے بھی بتایا کہ رہتی دنیا تک ہے، اور اس زمانے کے جو اہل زبان جو عرب تھے وہ اس کے مقابلے پہ کوئی صورت نہیں لا سکے، ایک آیت نہیں لا سکے۔ اور آج بھی دنیا کے سارے اسکالرز، سارے جو زبان داں ہیں، جتنے بھی جس کسی کو بھی چاہیں وہ جمع کر لیں، لیکن اس کے مقابلے پہ ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تم ایسا کر دکھاؤ نا، تو پھر آگے ہے، لیکن بلکہ انہوں نے جھٹلایا، یعنی جانتے بوجھتے جھٹلایا، کیونکہ اس کا انہوں نے علم سے تو احاطہ ہی نہیں کیا تھا۔ انہیں اس کے بارے میں دیکھیں، ہمیں جو ہے اس کی صداقت اور اس کی سچائی کا علم اللہ کے رسول نے ہمیں جب یہ کے ذریعے ہمیں یہ آیات ملی، ہم تو خیر ظاہر ہے جسے کہنا چاہیے کہ نسل در نسل مسلمان ہونے والے لوگ ہیں نا، لیکن اس دور میں بھی جو ایمان لائے وہ کس طرح لائے؟ اس کو جان کے، اس کا علم حاصل کر کے، اس کی آیات کو سن کے۔ تو جو اس کی آیات کو سنے گا اور پھر اس کے اوپر اس کو صرف سننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر غور بھی کرے گا، تو وہ اس کے دل تک ضرور پہنچیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسی تعویل یا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ جھٹلاتے ہوں، بلکہ یہ تو صرف ان لوگوں کی طرح ہیں جو کہ ان سے پہلے تھے جھٹلانے والے۔
تو جن لوگوں نے ان سے پہلے جھٹلایا وہ کون تھے، وہ قومیں کون تھی، معلوم ہے نا آپ کو؟ قرآن میں ہم نے ان تمام قوموں کے واقعات پڑھے ہیں، تمام کے تو نہیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھے، اور وہ ہمیں بتایا ہے کہ قوم نوح تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ساری قومیں جو تھیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ کس طرح سے انہوں نے بھی، جب ان کے رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے بھی جھٹلایا، اور ان میں سے بھی اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کہ جانتے بوجھتے جھٹلاتے تھے، کیونکہ ان کے مفادات جو تھے وہ اس سے متاثر ہوتے تھے، جنہوں نے اپنی یہ دکانداری سجائی ہوئی تھی یہ بتوں کی پوجا سے اور لوگوں سے نذرانے اور چڑھاوے لیتے تھے، تو ظاہر ان کا یہ کاروبار متاثر ہوتا۔ پھر بڑے بڑے جو حیثیتوں اور منصبوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے، اسلام لانے کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پر تو یہ ناانصافی والی جو لوگوں نے جس طرح اپنی حیثیت اور اپنے منصب ہتھیائے ہوئے تھے وہ تو نہیں چل سکتا تھا نا، تو پھر تو دین پہ اگر آپ ایمان لے آئیں گے اللہ کے دین پر اور اس پر عمل کرنے والے بنیں گے تو پھر اس کے حساب سے ہی آپ کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں جو ہے اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو ہی آگے رکھنا پڑے گا، ان پہ عمل کرنا پڑے گا، اور اس سے ان کے یہ سارے دنیاوی جو فائدے تھے یہ متاثر ہوتے تھے، اس لیے جانتے بوجھتے یہ جھٹلاتے تھے اور کہتے بھی تھے بہت سے کہ ان میں سے آپ دیکھیں قریش جو تھے مکہ کے مشرکین تھے، ان کو بھی دیکھیں آپ کہ ان میں سے بھی بہت سے یہ کہتے تھے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ ڈر جاتے تھے وقتی طور پہ، جب اللہ کے رسول انہیں کوئی عذاب یا کسی ایسی چیز کا ڈراوا دیتے تھے تو وہ وقتی طور پہ ڈر جاتے تھے، لیکن اپنی سرکشی اور ڈھٹائی میں انکار کرتے رہتے تھے، باز نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پہلے بھی اسی طرح کی سرکشی اور ڈھٹائی لوگوں نے دکھائی، تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا، ان ظالموں کو۔ اور وہ ظالم کون تھے؟ اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ اور ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لاتا ہے اس پر، یعنی اس کتاب پر اور اللہ کے رسول پر، اور ان میں سے کوئی ہے جو نہیں ایمان لاتا اس پر، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے مفسدین کو، فساد کرنے والوں کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ عَالِمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ مفسدین کون ہیں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ مکے میں جتنے بھی جو لوگ وہاں رہتے تھے ان کو جب قرآن کی ان کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ کے بات ان کے سامنے پیش کی گئی، اللہ کے رسول نے پیش کی، تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا، بہت سارے لوگ ایمان بھی لے آئے تھے نا۔ تو ان میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں لاتے ایمان اور وہ مفسدین ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ معصوم نہیں ہے کہ ان کی گمراہی جو ہے معصومانہ نہیں ہے کہ ہم تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا، یہ وہ والی بات نہیں تھی۔ ان تک پیغام پہنچانے کی پوری کوشش بھی کی اللہ کے رسول نے، سالوں وہاں رہ کے ان کے مظالم سہے، مسلمانوں نے بھی اللہ کے رسول کے اوپر بھی انہوں نے جو سختیاں اور زیادتیاں کی وہ سب برداشت کی، اور ان کو مستقل اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی جو دعوت ہے جو دین کی وہ دیتے رہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت آیات کی کرتے رہے، لیکن کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو نہیں ایمان لانا تھا وہ پھر بھی نہیں لایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہیں مفسدین، یہ فساد کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنْ، اور اگر کذبوکا، وہ جھٹلائیں آپ کو، فقل، تو کہہ دیجئے، لی عملی، میرے لیے ہے میرا عمل، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے عملکم، تمہارا عمل، انتم بریون، تم بری الذمہ ہو، مما، اس سے جو عملو، میں عمل کرتا ہوں، وَأَنَا، اور میں بری الذمہ ہوں، مما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں اور جان بوجھ کے جھٹلاتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ایسی ہی بات ہے نا تو ٹھیک ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے اور میرا عمل میرے لیے ہے۔ ہم نے پڑھا ہے نا قل یا ایھا الکافرون میں، لکم دینکم ولی دین، تو تمہارا جو عمل ہے اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں کسی سے جواب دہی نہیں کرے گا،
کسی کے کیے کی سزا کسی کو نہیں دے گا، چاہے کتنا ہی کوئی قریبی رشتہ ہو، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہو، میاں اور بیوی کا رشتہ ہو، یا بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، یا بہت ہی گہرے دوستوں کا رشتہ ہو، کسی کے کیے کی سزا کسی کو نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کے عمل کا ذمہ دار بن جائے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر غلط راستے کی طرف کسی کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو جس نے جو غلط کام کر رہا ہے اس کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن جس نے اس غلط راستے کی طرف اس کو ڈالا ہے اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ لیکن جو غلط کام یا گناہ وہ آدمی خود کر رہا ہے اس کا گناہ اس کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو نیکی کی طرف لے جانے والے، جو آپ کے مخلص اور اچھے آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رشتے ہیں، جو آپ کو اچھی بات بتاتے ہیں، اچھی بات کی طرف دین کی بات ہوتی ہے، یا زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی جو اسلام کے طریقہ کار کے مطابق جو اچھی باتیں ہیں، کوئی آپ کو جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، کوئی آپ کو غیبت کرنے سے روکتا ہے۔ دیکھیں ایک اچھا دوست ہوتا ہے نا تو وہ غیبت کرنے سے بھی روکتا ہے۔ اگر آپ اس سے کوئی بات کرنے لگے تو وہ آپ کو وہیں ٹوک دے گا کہ نہیں پلیز یہ باتیں مت کرو، تمہیں بھی گناہ ملے گا، مجھے بھی گناہ ملے گا، کچھ اور بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کی نیکی جو جس کو روک رہا ہے اس کو تو ثواب ملے گا کہ وہ برے کام سے باز آ گیا، لیکن جس نے اس کو روکا ہے اس کو اس کا حصہ بھی ملے گا۔ تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کے کیے پہ کوئی نہیں پکڑا جائے گا، کسی کے غلطیوں کی سزا کسی کو نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی دین کی بات کو سننے کے بعد، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد، اللہ کے پیغام کو اس تک پہنچانے کے باوجود ایمان نہیں لاتا تو پھر دوسرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ اس کی اولاد ہی ہو۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر میں ایسا معاملہ ہو، لیکن آپ دیکھیں نا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ ان کا اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ نہیں لائی تھی ایمان، تو کیا ہوا پھر ان کا انجام؟ کیا ان کی ذمہ داری کسی اور کے دوسرے کے اوپر تھی؟ کیا ان سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا حضرت نوح علیہ السلام سے؟ نہیں، انہوں نے اپنا کام پورا کیا اور اولو العزم پیغمبر تھے، اور اس کے باوجود ہی ان کی بہت بڑی آزمائش تھی کہ ان کا اپنا بیٹا ہی ایمان نہیں لے کر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اگر میں غلط ہوں نا تو ٹھیک ہے، وہ میری ذمہ داری ہے، میرے لیے ہی برا ہے نا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اگر وہ صحیح تم سمجھ رہے ہو تو ٹھیک ہے، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو اس کا بھگتنا جو بھی ہے وہ بھی تم کو ہی پڑے گا، اس کی سزا جو بھی ہے وہ تمہیں ہی ملے گی۔ میں صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کا مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، اور ہر مسلمان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ کیا کرنے کی ذمہ داری ہے؟ دو کام جو بیسک بتائے گئے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو صرف اس کا فرض یہی ہے، لیکن اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے کبھی دل چھوٹا نہ کریں کہ ہم کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں، بار بار بتاتے ہیں، وہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے یا وہ ہماری بات نہیں سنتا، جواب نہیں دیتا، ہمارے جس طرح ہم چاہتے ہیں ویسا رسپانس نہیں دیتا، اب ہم نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ ہمارا تو کام ہی ہے، ہم ضرور کہیں گے، بار بار بلائیں گے، بار بار دعوت دیں گے۔ وہ نہیں اگر آتا ہے اس راستے کی طرف تو وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ہیں، مَن يَسْتَمِعُونَ، جو غور سے سنتے ہیں، کان لگا لگا کے بڑے غور سے سنتے ہیں، الیکا، آپ کی طرف، یعنی غور سے یہاں پر یستمعون، غور سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بہت دھیان سے کوئی بیٹھ کے سنتا ہے نا، تو آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے تھے اس وقت مشرکین میں سے اور بعد میں یہودیوں میں سے بھی جو آپ کی محفلوں میں حاضر ہوتے تھے اور بڑے کان لگا کے غور سے سنتے تھے، شو یہ کر رہے ہوتے تھے کہ ہم تو ان کی محفلوں میں حاضر بھی تھے، ہم نے تو سنا بھی جو کچھ یہ بتا رہے تھے، ہمیں تو نہیں صحیح لگتا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، تو کیا بھلا آپ سنوائیں گے بہروں کو اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہیں؟ یعنی کیا آپ ایسے بہروں کو جن کے عقل نہ رکھنے سے کیا مطلب ہے کہ دیکھیے انسان بظاہر کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کا دل اور دماغ۔
اب دیکھیں سائنس نے اتنی ترقی کی تو ہمیں پتہ ہے نا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے وہ چیز کیا ہے. وہ ہمارے دماغ تک فوراً اس کی پکچر جاتی ہے اور دماغ سے کمانڈ آتی ہے ہمیں ملتی ہے کہ یہ چیز ایسی ہے. آگ ہے جل رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جیسے وہ ہمارے دماغ تک اس کا جیسے ہی اس کی پکچر ہماری آنکھوں کے ذریعے جاتی ہے ہمارے جسم کو کمانڈ ملتی ہے کہ اس سے احتیاط کرنا ہے, یہ آگ ہے اور یہ جلا سکتی ہے. یہ سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں یہ کام ہوتا ہے, اس سے ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا. لیکن قرآن کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ سننے والے جو ہیں نا یہ صرف بظاہر کانوں سے تو سن رہے ہیں لیکن دل اور دماغ تک ان کی بات نہیں پہنچ رہی ہے. اور جب دل اور دماغ تک نہیں پہنچ رہی ہے تو وہاں سے ان کو کمانڈ بھی نہیں مل رہی ہے کہ اس کے صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں ان کا دل اور دماغ اس چیز کے اوپر کسی طرح مطمئن ہی نہیں ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ تھی کہ دیکھیں وہی مشرکین قرآن کی آیات کو جب سنتے تھے, سننے کے سے پہلے کیا کرتے تھے, کانوں کو بعض دفعہ شروع میں یہ تھا نا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے کہ ہمارے کانوں تک نہ پڑ جائیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں ابو جہل, ابو سفیان, یہ لوگ رات کو چھپ چھپ کے جا کے قرآن سنا کرتے تھے لیکن قرآن ان کے دلوں تک نہیں پہنچا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا آپ ایسے بہروں کو سنوا سکتے ہیں جو عقل ہی نہ رکھتے ہو, یعنی جن کے شعور تک ہی نہیں یہ پیغام پہنچ رہا, ان کو آپ کیسے سنوا سکتے ہیں؟ کسی کو زبردستی کوئی سنوا سکتا ہے؟ ابھی ہم نے جب ہم پڑھ رہے تھے پچھلی ہم سورت پڑھ رہے تھے, میرے خیال سے سورہ انعام میں تھا شاید, کہ جانوروں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ ان کی مثال ایسے جانوروں مویشیوں کی ہے کہ جو بے معنی آوازیں نکالتے ہیں اور جو اپنے چرواہے یا اپنے مالک کی ایک مخصوص پکار یا مخصوص کوئی سیٹی یا کوئی ایسی آواز جو وہ منہ سے نکالتے ہیں اس کو تو پہچانتے ہیں لیکن الفاظ کو نہیں سمجھ سکتے. اگر ان سے کچھ بولے الفاظ میں کچھ ان کو کہا جائے, کچھ کرنے کو کہا جائے, کوئی حکم دیا جائے تو وہ ان کی سمجھ میں وہ الفاظ نہیں آئیں گے. ہاں ان کو اگر ٹرین کیا جائے تو وہ اشاروں سے شاید وہ بات سمجھ لیں لیکن کسی کے الفاظ نہیں سمجھ میں آتے. بالکل ان کی مثال جو اللہ کے احکامات کو سنتے ہوئے بھی انسنی کرتے ہیں ان کی بھی مثال بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر کہ یہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ ان کو تو جانوروں کو تو یہ شعور دیا ہی نہیں گیا نا. تو جب ان کو وہ شعور دیا ہی نہیں گیا تو وہ تو قابل معافی ہیں لیکن انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور, دل اور دماغ سب کچھ دیا ہے نا. اس کے باوجود بھی اگر وہ انکار کرتا ہے اور نہیں سنتا ہے اور سننے کے بعد بھی وہ بات اس کے دل تک نہیں پہنچتی تو پھر کیا ایسوں کو کون سنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں سنوا سکتا. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن يَنظُرُ جو دیکھتا ہے آپ کی طرف, الیکا آپ کی طرف, افانتا کیا پھر آپ تہدی آپ ہدایت دیں گے, العمیٰ اندھوں کو, ولو کانو اور اگرچہ ہوں وہ, لا یبصرون نہ وہ دیکھتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے تھے اور آپ کی طرف دیکھتے تھے لیکن حقیقت میں کیا تھا کہ جس طرح سے سننے والے جو تھے جو یہ تہیہ کر کے آتے تھے کہ حق کی بات جو ہے وہ ہمیں سننی ہی نہیں ہے, ماننی ہی نہیں ہے, تو حق کی طرف سے ان کے کان بہرے ہو چکے تھے. اسی طرح آپ کی باتوں کو وہ سنتے تھے تو صرف دکھاوے کے طور پہ سنتے تھے, جیسا کہ میں نے کہا نا کہ تاکہ دوسروں کو بتا سکیں کہ جی ہم تو ان کی محفلوں میں بھی جاتے ہیں, ساری باتیں بھی سنتے ہیں لیکن ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جو ہمارے دل تک لگے اور جسے ہم ماننے والی تو بات نہیں ہے. یعنی دوسروں کو بھی گمراہ کرنا. اور پھر ان میں سے ایسے بھی ہیں اسی طرح جو دیکھتے بظاہر دیکھتے ہیں آپ کی طرف, یعنی آپ کی محفل میں یا آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں آپ خانہ کعبہ کا آپ طواف کر رہے ہوتے تھے اور وہیں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کفار اور آپ کے اوپر مذاق کس رہے ہیں, آپ کے اوپر جملے کس رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو لیکن در حقیقت وہ اندھے تھے جو کہ آپ کو دیکھتے ہوئے بھی ہدایت تک نہیں پہنچے. تو کیا آپ ایسے اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں جبکہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں؟ یعنی ان لوگوں کی نیت ہی نہیں ہے ہدایت حاصل کرنے کی, ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں. تو آپ کی محفل میں آنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آنا اور آپ کی صحبت میں بیٹھنا ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا.
تو ایسے اندھے، ایسے بہرے، اللہ تعالیٰ، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی سزا ہے، اور یہ مشرکین میں ہی ضروری نہیں، مسلمانوں میں بھی اس کی قسم پائی جاتی ہے، جو بظاہر بہت دین کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں۔ آپ نے ایسی اکثر باتیں یا مثال یا جملے سنے ہوں گے، حالانکہ اس طرح کی بات کہنا نہیں چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فلانے جو ہیں وہ تو ان کے گھر میں تو دیکھو خود درس ہوتا ہے، ان کے یہاں تو خود اتنی وہ سب آتے ہیں، لیکن وہ کس طرح گالیاں دے رہے تھے، وہ کس طرح چیخ چیخ کے لڑ رہے تھے، ان کے گھر کے لوگ کس حلیے میں باہر پھر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کبھی کسی کے اوپر ایسا اعتراض کرنا نہیں چاہیے، ایسی باتوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر میں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ بعض دفعہ بظاہر دین کی باتیں بہت سننے والے، دین سے بہت کلوز لوگ جو ہیں، شیطان تو سب کے ساتھ ہے نا، تو ان کو شیطان اسی سے آزماتا ہے، اسی سے بہکاتا ہے، اسی سے گمراہ کرتا ہے، کہ وہ سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہدایت کی طرف سے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو میں بار بار یہ بات بتاتی ہوں، پہلے سورہ فاتحہ سے بتا رہی ہوں کہ ہدایت جو ہے نا وہ یوں ہی نہیں مل جاتی، ہدایت کی طلب دل میں ہونی چاہیے، ہدایت کو مانگنا چاہیے اللہ سے، اور ہدایت مانگنے سے ہی ملتی ہے۔ ایمان تو بن مانگے مل جاتا ہے، کہ آپ مومن گھرانے میں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تو آپ مسلمان ہیں، لیکن ہدایت جو ہے نا وہ اللہ سے مانگنے پر ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ آپ ان کو کس طرح آپ راہ دکھائیں گے ان اندھوں کو، جبکہ وہ دیکھتے ہی نہ ہو، یعنی بظاہر تو وہ آنکھوں والے ہیں، لیکن وہ ہدایت کی جو راستہ ہے اس کو وہ دیکھ ہی نہیں رہے اور نہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کس طرح سے ان کو وہ راستہ دکھائیں گے ہدایت کا؟ نہیں دکھا سکتے۔ ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا، الناس لوگوں پر، شیئن کچھ بھی، ولیکن الناس اور لیکن لوگ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو ظلم ہے نا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ پاک تو بڑا رحیم و کریم ہے اپنے بندوں پر، اور اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وقتاً فوقتاً ان کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ کتابیں بھی بھیجتا رہا، کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کو اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان سے آگاہ کرنے کے لیے کتابیں بھی آئیں اور رسول بھی آئے، وقتاً فوقتاً مختلف ہر دور میں رسول آتے رہے۔ تو یہ تو اللہ کی محبت ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر اللہ ظالم ہوتا تو دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کے بعد اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا، اب وہ آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹیں، ماریں، چوری کریں، ڈاکے ڈالیں، جو ظلم و ستم، برے کام، گناہ کے سب کچھ کرتے رہیں، اور آخر میں سب کو پکڑ کے اکثریت کو جہنم میں ڈال دیں۔ لیکن اللہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس نے تو بندوں کی ہدایت کا پورا انتظام کیا، بار بار ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے رسول بھیجتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، طرح طرح کے شرک اور طرح طرح کے غلط عقیدے اور برے کاموں کے جو ہے وہ جواز بنا کے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ میں ضرور یہاں پہ بتانا چاہوں گی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی فرمایا کہ میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی اسے حرام کر دیا ہے، خبردار ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کر لیا ہے، اللہ کی ذات سے تو بعید ہے یہ بات، اور اپنے بندوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ ظلم سے بچو، کسی پہ ظلم نہ کرو، نہ کسی کا ظلم سہو اور نہ کسی پر ظلم کرو۔ اور سب سے بڑا ظلم جو کوئی انسان اپنے اوپر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ شرک۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے بچانے کے لیے ہر دور میں رسول بھی بھیجے اور ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ،
اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں، کان لم گویا کہ نہیں، یلبسو وہ ٹھہرے، الا مگر ساعتن ایک گھڑی، من النہاری دن کی، یتعارفون بینہم وہ ایک دوسرے کو آپس میں پہچانتے ہوں گے، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر رہے ہوں گے۔ قد بلا شبہ خسر الذین خسارہ پایا ان لوگوں نے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقائی ملاقات کو، اللہ کی، وما کانوا اور نہ تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب قیامت کے دن جب ان کو دوبارہ سے اللہ کے حکم سے یہ دوبارہ زندہ ہو کے اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کرے گا میدان حشر میں، تو جب وہ انہیں وہاں جمع کرے گا تو وہ ایسا ان کو لگے گا، ایسا محسوس ہوگا انہیں کہ جیسے وہ ایک گھڑی سے زیادہ یہاں رہے ہی نہیں دنیا میں۔ انہیں دنیا اور عالم برزخ میں جو، یعنی عالم برزخ کیا ہے، جو قبر میں جو وقت گزرا ہے، وہ انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ دن کا کچھ ایک حصہ تھا، کچھ تھوڑا سا ٹائم تھا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے ہوں گے، وہ سب ایک دوسرے کو نہ صرف یہ کہ پہچان رہے ہوں گے، بلکہ اس دن سب کی حقیقت بھی پہچان رہے ہوں گے، کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کس نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور کون ان کے لیے ان کو اچھی بات بتانے والا تھا، یہ سب بھی وہ پہچان رہے ہوں گے، صرف لوگوں کو ہی نہیں بلکہ یہ سب چیزیں بھی ان کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ لیکن وہ ایسی ایک عجیب اس میں ہوں گے کہ ان کو یہ لگے گا کہ ہم تو بالکل آپس میں قسمیں کھا رہے ہوں گے کہ ہم تو یہاں پر کچھ گھڑیاں ایک ساتھ رہے، بہت یعنی چند گھڑیاں یہاں گزاری، دن کا کچھ تھوڑا سا حصہ یہاں گزارا۔ تو اس سے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دنیا، حقیقت میں جو دنیا ہے اور دنیا کی زندگی ہے، اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑی ہے، لیکن انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس کا خیال نہیں کرتا۔ ہمیں تو لگتا ہے نا کتنا لمبا سال، کتنے لمبی زندگی، اتنے سال گزار کے جا رہے ہیں، لیکن قیامت کا دن جو ہے نا، جو 50,000 سال کے برابر ہوگا ایک دن، تو اس کے آگے یہ دنیا کی زندگی لگے گا کہ ہم بس چند گھڑیاں گزار کر گئے ہیں۔ اور پھر وہاں پر سب اپنے رشتے ناتے، باپ بیٹے، دوست، سب ایسا نہیں ہوگا کہ پہچان نہیں رہوں گے، سب ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے، لیکن پہچانتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے نظر انداز ایک دوسرے کو کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ یہ فکر ہوگی، اپنی فکر ہوگی کہ اللہ اب ہمارا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ایسی نفسا نفسی ہوگی۔ نفسا نفسی اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر ایک اپنے نفس کی فکر میں پڑا ہوگا، میرا نفس، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، دوسرے سے نظر بچا رہے ہوں گے، کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، کہیں یہ میری کچھ نیکیاں نہ لے جائے، اور اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ اللہ آج کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ایسی وحشت اور گھبراہٹ کا وہ ماحول ہوگا۔ اللہ اس دن اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے شوہر، سب کو اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اور اس دن کی وحشت اور گھبراہٹ سے، بے چینی سے اپنی پناہ میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ تو وہاں پر اس دن جو ہے وہ پہچان بھی رہوں گے آپس میں ایک دوسرے کو، اور اپنی اپنی فکر میں بھی پڑے ہوں گے۔ اور اس دن جو ہے اصل میں خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں؟ آخری جو اصل خسارہ ہے وہ لوگ پانے والے ہیں جنہوں نے اللہ کی اس ملاقات کو جھٹلایا ہے، جو اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، کبھی اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، کبھی اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے، بلکہ دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کے معاملات میں الجھے رہے۔ اس میں بھی کئی قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو مانتے ہی نہیں اللہ کو، قیامت کے دن کو بھی نہیں مانتے اور اللہ کو بھی نہیں مانتے، اور اس چیز سے انکاری ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو بالکل آؤٹ رائٹلی، یعنی بالکل ہی سرے سے ہی انکار کرنے والے، جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں خوش فہم، جو مانتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، سب اللہ سے کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس دن کی ملاقات کو ویسے تو نہیں جھٹلاتے، لیکن دنیا کی رنگینیوں میں اس کو بھولے بیٹھے ہیں اور اس کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، معاف کر دے گا۔ اب کیا کریں بھائی، دنیا میں اتنے یہ دنیا کے معاملات دیکھیں، اللہ تو اپنے معاملات معاف کر دیتا ہے نا۔ ایک یہ بڑا اچھا جملہ لوگوں نے سیکھ لیا ہے
کہ ہم تو دنیا کے معاملات میں اور دنیا لوگوں کے جو وہ ہیں حقوق وہ تو معاف نہیں ہوتے، ہم تو ان کو نبھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے گی۔ بہت ہی لائٹ اور بہت ہی ہلکا لیا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات کو، اور اس قیامت کے دن کی ملاقات جو ہوگی اس کو۔ تو وہ دن بڑا ہی خطرناک ہوگا، اور اس دن خسارہ پانے والے لوگ وہی ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے، یعنی ہدایت کے راستے پہ ہی نہ تھے، آئے ہی نہیں ہدایت کے راستے پہ، اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ کبھی اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے۔ وَإِمَّا، اور اگر نُرِيَنَّكَ، ہم دکھائیں آپ کو، بعد الذی، وہ چیز، بعض الذی، وہ چیز جو، نعدہم، ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، اور نتوفینک، یا ہم فوت کر دیں آپ کو، فإلینا، تو ہماری ہی طرف، مرجعہم، لوٹنا ہے ان کو، ثم، پھر، اللہ شہید، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، علی ما یفعلون، اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم ان کو آپ یہ دکھا دیں اس عذاب کا کوئی پورا عذاب اگر نہ بھی آئے، یعنی پہلے جو قوموں پہ عذاب آئے تھے ان میں تو وہ پوری قومیں تباہ ہو گئی تھی نا، ختم ہی ہو گئی تھی، تو اگر اس طرح کا عذاب نہ آئے، اس کا ایک حصہ ہی ہم انہیں دکھا دیں اس عذاب کا جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دیتے ہیں، تو انہیں اس صورت میں بھی انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ آخری جو محاسبہ، آخری جو حساب کتاب ہوگا وہ تو قیامت کے دن ہی ہونا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ دنیا میں بھی سزا کا کچھ حصہ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی فرما رہا ہے، مشرکین کے لیے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں دنیا میں بھی سزا کا کچھ حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا جائے، جیسا کہ آپ نے دیکھا مشرکین مکہ پر عذاب آئے، اور کون کون سے عذاب آئے؟ قحط کا بھی عذاب آیا، اور جنگ بدر میں جس طرح ان کے 70 سرداروں کا قتل اور ذلت آمیز شکست تھی، یہ بھی ایک عذاب کی ہی شکل تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس میں ان کو صرف چند ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ اس میں ایمان لے آؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، تو اہل مکہ کے ساتھ عذاب کا معاملہ پہلی قوموں کے مقابلے میں تھوڑا مختلف تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی قوموں کی نسبت جو عرب کے جو لوگ تھے ان میں ایمان لانے والوں کی تعداد کافی بہتر رہی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 50 لوگ ایمان لائے تھے، اور اسی طرح سے اور دوسرے پیغمبروں، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والی صرف ان کی بیٹیاں تھیں، 2 یا 3 ان کی جو بیٹیاں تھیں صرف وہ لائی تھیں، پوری قوم میں سے 5 لوگ بھی نہیں تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے جو پیغمبروں کے ساتھ جن قوموں پہ عذاب آیا تو وہ چند گنتی کے چند لوگ تھے جو کہ ایمان لائے تھے، لیکن یہاں پر ایمان لانے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی اس سے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام ہمیں ملتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بڑے بڑے نام ہمیں ملتے ہیں، جلیل القدر صحابہ، اس لیے اس طرح کا جو ہے عذاب وہ اس قوم پر نہیں آیا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم نے پڑھا ہے سورۃ توبہ کہ جب تک کہ رسول موجود ہے اور پھر یہ کہ وہاں لوگ استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آتا، لیکن عذاب کی کچھ شکلیں، کچھ حصے جو تھے وہ ضرور آئے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اگر یعنی عذاب کا کچھ حصہ ان کی طرف بھیج بھی دیں یا پھر اس سے پہلے آپ کو فوت کر دیں، یعنی آپ کی وفات بھی ہو جائے، ہر 2 صورتوں میں ان سب کو لوٹ کے تو ہمارے ہی پاس آنا ہے نا، اللہ ہی کے پاس سب کو جانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو کچھ یہاں سے کر کے جا رہے ہیں اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے رسول، ایک رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ جاتا ہے رسولہم، رسول ان کا، قُضِیَ، فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بینہم، درمیان ان کے، بالقسط، ساتھ انصاف کے، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں
اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے، اور وہ نظام کیا ہے کہ اس دنیا میں ہر قوم کے لیے ایک رسول آیا. ہم پڑھ چکے ہیں کئی قوموں کا حال، اور اسی طرح سے آگے بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی حال ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ ہر جو ہے قوم جو ہے اس کے لیے ایک رسول آیا، اور اس نے آنے کے بعد اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اور جس نے جو اس پر ایمان لائے وہ سب اس کی امت ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ رسول ان کے درمیان زندہ موجود ہو، بلکہ رسول کے بعد بھی جب تک اس کی تعلیم موجود رہتی ہے، ہر شخص کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ رسول جو تھا وہ کس چیز کی تعلیم دیتا تھا. تو جب تک وہ تعلیم موجود رہتی ہے اس وقت تک اس رسول کی یعنی امت جو ہے وہ صحیح راستے پہ رہتی ہے. لیکن پھر کیا کرتے ہیں، اس میں رد و بدل کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہی فرمانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس دنیا میں اور آپ کی نبوت کے بعد تمام دنیا کے انسان آپ کی امت ہیں. یعنی اس سے پہلے تو صرف مختلف قوموں کے لیے مختلف پیغمبر آتے رہے نا، جیسے بنی اسرائیل کے لیے جو تھے وہ پیغمبر آئے، لیکن عرب کی طرف ان کے تعلیمات نہیں پہنچی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اور آپ جو یعنی رسول ہیں وہ تمام دنیا کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر قوم کے لیے اللہ پاک نے ایک رسول کو بھیجا. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں، وہ رسول آتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ اللہ کی یہ رحمت اور محبت ہے کہ اللہ ہدایت کا جو موقع ہے وہ ضرور دیتا ہے لوگوں کو. تو وہ آتے کے ساتھ ہی جب وہ اپنا اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام سناتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ بہت جلد بازی میں کوئی اس قوم کو فوراً تباہ کر دیتا ہے کہ جس نے انکار کیا اسی وقت اس کے اوپر فوراً عذاب آ جائے. بلکہ جب وہ دعوت دیتے ہیں تو اللہ ایک مخصوص مدت تک اس قوم کو مہلت دیتا ہے. اس میں جو ایمان لے آتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے، اور جو کوئی اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس پر فوراً عذاب نہیں آ جاتا، بلکہ اس کو موقع دیا جاتا ہے. اور بار بار وہ پیغام جو ہے وہ رسول جو ہیں لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتے رہتے ہیں. لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ نہ مانے، نہ ایمان لائیں، نہ اپنی اصلاح کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ایک مدت جو مقرر ہے اللہ کی طرف سے، اگر اس میں بھی مستقل رسولوں کو جھٹلاتے رہیں، اللہ کا انکار کرتے رہیں، تو پھر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پہ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اور وہ یہ فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے. یعنی جو ایمان لے آتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ساتھ بچا لیتا ہے، لیکن جو ڈٹائی دکھاتے ہیں اور وہ نہیں ایمان لاتے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی عذاب کا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اتنی ڈھٹائی تھی کہ اتنے یعنی یہ سمجھتے بھی تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ان کے جو یہ پیغام اللہ پہنچا رہے ہیں ہم تک یہ اللہ کا ہی ہے. اور اس کے باوجود ڈھٹائی اور سرکشی کیا تھی کہ یہ پوچھتے تھے کہ کب ہوگا ایسا. یعنی یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ تو سمجھتے تھے یہ ہمیں ڈرانے کے لیے صرف یہ دھمکی دی جا رہی ہے. تو اگر یہ جو دھمکی دی جا رہی ہے نا کہ عذاب آ جائے گا، تو کب آئے گا، کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے. ڈھٹائی تھی یہ، دیکھیں. اور اس سے پہلے بھی قوموں نے ایسے ہی کہا نا، مذاق اڑایا رسولوں کا، کب آئے گا ہم پر عذاب، لے آؤ ہم پر عذاب، گرا دو آسمان کا کوئی ٹکڑا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے قل لا املکو، نہیں میں مالک، لنفسی اپنی جان کے لیے، ضررن کسی نقصان کا، ولا نفعن اور نہ کسی نفع کا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے. لکل امت ہر امت کے لیے اجل ایک مدت ہے، ایک مہلت ہے. اذا جاء جب آ جائے گی اجلہم مدت ان کی، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو وہ دیر نہ لگائیں گے ایک گھڑی اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے. یہ جو ہے نا ایک بہت بہت بڑی بات، اور ان کی یہ غلط فہمی جو ہے اور ان کی یہ جو ڈھٹائی جو ہے اس کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے یہ کہیے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یعنی میرے اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے لیے ہی کسی فائدے یا نقصان کو میں خود سے حاصل کر سکوں، کیونکہ میں تو اپنے ہر نفع یا نقصان کے لیے، اپنی جان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہوں۔ اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ یہ فیصلہ میں کروں گا اور اس کو میں پورا کروں گا، اس فیصلے کو، یعنی جو رسول آتے ہیں اور پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ میں نے یہ کب کہا ہے کہ وہ فیصلہ میں کروں گا، میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، جو کچھ اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اور تم مجھ سے جو پوچھتے ہو کہ یہ کب فیصلہ چکائے جانے کی دھمکی کب پوری ہوگی، تو یہ دھمکی اگر سمجھتے ہو تو یہ اللہ نے دی ہے، وہی اس کو پورا کرے گا، وہی فیصلہ کرے گا، اور یہ اسی کے اختیار میں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کب کرے اور کس صورت میں اس کو تمہارے سامنے لائے۔ یعنی عذاب کی بھی اگر کوئی شکل ہے تو وہ اس کا فیصلہ بھی اللہ پاک ہی کرے گا۔ اور پھر جب آ جائے گی اجلہم، جب تمہاری مدت، یعنی جو اللہ نے تم کو مدت دی ہے، جو تمہیں مہلت دی ہے، دیکھیں اللہ کے رسول کی دعوت کے بعد ایک سرٹن ٹائم تک کی مہلت اور مدت ہر قوم کو ملتی ہے، اور اللہ کو ہی پتہ ہوتی ہے کہ یہ کب تک، کتنے عرصے تک کے لیے ان کو یہ سوچنے سمجھنے کا اور پلٹنے کا اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس قوم کو کتنی مہلت ملنی چاہیے، اور یہ سراسر انصاف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب وہ مہلت جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور وہ شخص یا وہ قومیں جو اپنی باغیانہ روش سے باز نہیں آتی، تو اللہ ان پر اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے اللہ کی طرف سے ایک مقرر کیا ہوا وقت ہے، اور اس وقت سے ایک گھڑی، یعنی ایک گھڑی کیا ہے، ایک سیکنڈ ہے، بلکہ یہ ہمارے پاس تو ٹائم کا جو میجرمنٹ ہے اس کے حساب سے ہمیں ایک گھڑی بتایا جا رہا ہے، ایک گھڑی سے بھی کم عرصہ، وہ اس فیصلے کو نافذ ہونے میں نہ دیر لگتی ہے، اور نہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کسی کے ٹالنے سے ٹل سکتا ہے، اور نہ وہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جو وقت ہے اسی ٹائم پر وہ اللہ کا فیصلہ پورا ہونے کے بعد جو ہے وہ عذاب آئے گا، یا جو بھی اللہ نفع یا نقصان کسی کو پہنچانا چاہتا ہے، دونوں صورتوں میں جو وقت اس نے مقرر کیا ہے، اور اس مدت اور اس وقت سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتے۔ تو اذا جاء اجلہم، تو جب آ جائے گی ان کی مدت، یعنی پوری ہو جائے گی ان کو دی گئی مہلت، تو وہ ذرا بھی دیر نہ لگا سکیں گے، ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی وہ اس سے ایک گھڑی آگے بڑھ سکیں گے۔ الحمدللہ یہاں پر آپ کی تفسیر کمپلیٹ ہوگی۔